आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्टिविटी मेथड। उसके ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। टू डिस्क्राइब द नेचर, मीनिंग एंड नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड की नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए हम एक्टिविटी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। टू एग्ज़ामिन द different kinds of activities and their utility in the learning of students। इस चीज़ को परखने के लिए कि हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है स्टूडेंट्स की लर्निंग में। तीसरे नंबर पर टू एक्सप्लोर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड विद द कंट्रास्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। एक्टिविटी मेथड का मवाजना करेंगे हम जो इससे पहले रिवायती अंदाज में, रिवायती तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं। चौथे नंबर पर टू एनलिस्ट द लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी मेथड विच अपोज द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ दिस मेथड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम उन प्रॉब्लम्स का अहाता करेंगे जिनकी वजह से ये जो एक्टिविटी मेथड है इसको हम आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन सी मजबूरियाँ हैं जिनके तहत हम इसको इस्तेमाल उस अंदाज में नहीं कर सकते या महदूद पैमाने पर हम इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जिनके तहत हमने देखना है कि एक्टिविटी मेथड है क्या, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्या ये लर्निंग प्रोसेस में बाकी मेथड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। हम ये देखेंगे कि वो कौन सी मजबूरियाँ हैं या वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम ये वाला मेथड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कि इस लेसन के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि ये तमाम बातें अंडरस्टैंड कर सकें। ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इट इज़ सेड दैट द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू ईच सक्सीडिंग जनरेशन इज़ इफ़ेक्टिव एजुकेशन। हम तमाम लोग इससे मुत्तफिक हैं कि सबसे बेहतरीन इनाम जो हम आने वाली नस्लों को दे सकते हैं वो एक पुरअसर एजुकेशन है। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस regarding different components of education are renovated from time to time in the light of new developments and changing requirements। तो अगर हम एक बेहतरीन कौम अपने कौम को बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जो रिवायती तदरीसी तरीके हैं उन्हें वक्त के साथ साथ जिद्दत की तरफ ले जाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना चाहिए जो कि अब तरक्की याफ्ता ममालिक का ख़ासा है, और किस तरीके से हम ये न्यू डेवलपमेंट्स ला सकते हैं इसके मामले में हमें कौन कौन से इक़दाम करने पड़ते हैं। पर्टिकुलरली टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट एज इन इम्प्लीमेंटर। इन जदीद तरीक़ों को अपनाने में उस्ताद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सो टीचर हैज़ टू प्रैक्टिस डायनामिक मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो फ़ैसला हुआ कि उस्ताद को ही जिद्दत वाले नए तौर तरीके और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी हैं अपनी तदरीस के दौरान और सीखनी भी हैं, एज़ टू गिव इफ़ेक्टिव एजुकेशन टू द सक्सीडिंग जनरेशन। हर आने वाली नस्ल को एक पुरअसर एजुकेशन देने के लिए, ऐसी एजुकेशन
جو اس کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے بلکہ جس قوم کا وہ حصہ ہے وہ قوم بھی ترقی کے مناظر طے کرے. For this purpose, different experts or educationists suggest that learning is more effective when a student is actively engaged in the learning process rather than attempting to receive knowledge. تمام ایکسپرٹس اور تعلیم دان اس بات پر متفق ہیں کہ تعلم کا عمل، تدریس کا عمل، لرننگ کا عمل اس وقت بہت زیادہ ایفیکٹو اور ایکٹیو روح پذیر ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پروسیس کا باقاعدہ طور پر حصہ بنے اور انہیں محسوس ہو کہ بھائی وہ اس لرننگ کے پروسیس میں مکمل طور پر فریلی انوالو ہیں، بجائے اس کے کہ جس طریقے سے ہم پہلے کرتے تھے کہ استاد جو ہے وہ بات کرتا رہتا تھا اور اسٹوڈنٹ سنتے رہتے تھے. اب اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا. اب ہم نے اپنا کریکولم بھی ٹیچر سینٹر سے تبدیل کر کے اسٹوڈنٹ سینٹر کر دیا ہے. اب اسٹوڈنٹ کو زیادہ اہمیت، ایکٹیو رول دیا گیا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتا ہے. The purpose of this unit is utilitarian. اس چیپٹر جو آج ہم پریزنٹیشن پڑھیں گے اس کا ایک ہی مقصد ہے which answers the following question، جو کہ ان کوشچنس کا جواب دیتی ہے جو ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں. How actively method revolves around the developmental approach of student-centered method. ہماری جو میتھڈالوجی ہے، جس میتھڈ سے ہم بچوں کے لیے تدریس کا عمل کر رہے ہیں، اس پروسیس میں اسٹوڈنٹ کو کیا اہمیت حاصل ہے. اگر تو اسٹوڈنٹ کو سینٹرل اہمیت حاصل ہے، وہ اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے اور استاد بھی اس کو انوالو کر کے ہر ایکٹیویٹی میں مکمل پارٹیسپیشن دے کر اپنے تعلیمی مقاصد حاصل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو پکچر آپ کے سامنے شیئر ہوئی ہے، ایکٹیویٹیز بیسڈ ٹیچنگ، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آپ اس پکچر کو دیکھیں. آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہے. اس کے بعد میں آپ کی طرف سے انوالومنٹ کا منتظر ہوں. آپ مائک اوپن کریں گے، میں آپ کا مائک ادھر سے اوپن کر دوں گا. جو بھی دوست پہلے بولنا چاہے چیٹ باکس میں مجھے لکھ دیں جی میرا مائک اوپن کر دیں. میں مائک اوپن کر دوں گا تو وہ اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں یہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ جو ٹاپک آپ نے دیا ہے سر، اس پہ 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. بہت خوشی ہوگی مجھے، ضرور بولیے. سر، ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہمارے پاس وہ لرننگ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں. مطلب ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں بچوں کو مطلب پڑھاتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے، تو اس سے ہمیں جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم ایکٹیویٹی بیس لرننگ کہتے ہیں. صدام بھائی، ہمیں یا بچوں کو لرننگ کس کو ہوگی؟ بچوں کو ہوگی، آپ کو ہوگی؟ سر بچوں کو. ہاں، اس طرح کہیں کہ بچوں کو لرننگ ہوگی. کس طرح لرننگ ہوگی؟ کوئی ایکٹیویٹی کرائیں گے. ایکٹیویٹی کون کرے گا؟ ایکٹیویٹی سر اسٹوڈنٹس کریں گے، لیکن ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے. ویری گڈ. یہ جو پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر، اس میں تو یہ پکچر میں یہ لکھا گیا کہ پلے لرن اینڈ گرو، کہ مطلب آپ نے کھیلنا ہے اور پھر سیکھنا ہے اور پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہاں، اور جو آخر میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے نا. یہ ٹوگیدر، ایک ساتھ سر. ہاں، اس کو پورا پڑھیں. بالکل سر. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے ایکٹیویٹیز کے ذریعے پڑھانا ہے اور اس میں کھیلیں گے بھی صحیح، پڑھیں گے بھی صحیح اور گرو بھی کریں گے. یعنی کہ گرو جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے ساتھ ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے.
سر ایکٹیویٹی بیس لرننگ میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا سر وہ بالکل ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مطلب ہم اگر کلاس میں لیکچر دینا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں, زیادہ تر اسٹوڈنٹ وہ بور ہو جاتے ہیں. ایکٹیویٹی میں یہ ہے کہ سر وہ ایکٹیو رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا ایکٹیونیس کا جو حصہ ہے انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. ذہنی طور پہ وہ زیادہ اپنے آپ کو کلاس میں پریزنٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذمہ کام ہے, انہوں نے کرنا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ کو صرف سننے کی حد تک بٹھا دیتے ہیں تو وہ جسمانی طور پر تو وہاں ہوتا ہے, جسمانی طور پر وہاں پر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل سر, بالکل سر. بہت زبردست. چلیں جی, اب ایک ورڈ جو اب میں آپ کو جس کے اوپر میں سرکل لگا رہا ہوں کرسر کے ذریعے, اب جو دوست اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو مجھ سے بات کرے گا. یہ ایک سائڈ پہ اوپر اس پکچر کے کونے میں لکھا ہوا ہے تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. سر میں نے یہ کہنا ہے کہ جو ابھی آپ ٹاپک پڑھا رہے ہیں ایکٹیویٹیز کے تھرو, کیونکہ میں خود ٹیچنگ کرتی ہوں, چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, تو اس سے ایک ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں کام, اس میں بچوں کو بہت جلدی لرن ہوتی ہے چیز. جو لیکچر دیتے ہیں اس کی نسبت بہت زیادہ اچھا وہ لرن کر لیتے ہیں. جی, اب یہ تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں, صدام بھی کہہ رہا ہے. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے, کیوں بچے پھر زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ جب ہم ان کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بہت سے فیل کرتے ہیں, مطلب ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں ایزی طریقے سے آتا. جب وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ کیسے کام کرنا ہے, لرن زیادہ ہوتا ہے. سر تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس کا مطلب یہ ہے سر کہ ہم جو ہے اپنا ذہن استعمال کریں. یہ نہ ہے سر کہ ہم بک مطلب ہمارے پاس جو آئیڈیا ہے ہم شیئر کریں, جو آئیڈیاز ہمارے پاس ہو وہ کریٹو ہونی چاہیے, وہ لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے کوئی بھی کوشچن یا کوئی بھی سوال حل کرنا ہو تو سر ہم نے کتابی باتیں یہ نہیں سر, کتابی باتوں پہ مطلب ہم اس کو دیکھ کے اس کو حل کریں. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی؟ جی میم عالیہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کر سکتی ہیں. سر یہ میں نے پلے لرننگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ اگر ہم اکثر بچوں کو ویسے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی معاشرتی ٹاپک یا پھر کوئی اور ٹاپک کے حوالے سے اگر ہم کوئی مطلب بچوں سے ویسے کام کروائیں ان سے, اور جی ساتھ میں وہ ان کی ذہنی بھی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں جسمانی بھی, جیسے کہ ہم فائن آرٹ وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں پکچرز بھی وہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے حوالہ مطلب یہ کس مقصد کے لیے, اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس پکچر میں. تو اس حوالے سے جیسے وہ بچوں میں ذہنی گروتھ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ جسمانی کام بھی لے رہے ہوتے ہیں جسم سے. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. ہاں جی سر, میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس کا ہم میننگ ایسے لیں گے کہ بچے صرف ایک روٹین وائز اگر لائک یوزلی ایک رولز کے مطابق یا تھیوریٹیکل ورک کے مطابق وہ سوچتے ہیں. کوئی ان کو اگر دیا جاتا ہے ٹاپک تو اس سے ہٹ کے اگر وہ سوچنا شروع کر دیں اور اس کا رزلٹ نکالنا شروع کر دیں اس ٹاپک کے مطابق, تو اس کو ہم کہیں گے تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. مطلب کہ ان میں کریٹیونیس پیدا ہو جائے بچوں میں کہ وہ ایک ہی چیز کو کئی نظریوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ان کو ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیتے ہیں. بچے شوق سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمپلی وہ لائک جو بک میں لکھا ہوتا ہے ٹاپک صرف اس پہ نہیں جاتے بلکہ اپنی تھنکنگ پاور سے اس کے رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. جی میم, بہت اچھی باتیں آپ نے کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب اس کو میں تھوڑا 2-3 سینٹینس میں بولتا ہوں, آپ لوگ توجہ سے سنیں گے
کہ تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس اس طرح سے ہے کہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے ملک میں جو تدریسی نظام چل رہا ہے اور جو کریکولم ہے وہ ہمارا کریکولم ٹیچر بیسڈ چلا آ رہا تھا. اس میں ٹیچر کو کلیدی اختیار تھا، وہ کلاس روم میں آ کے بولنا شروع کرتا تھا اور بچوں کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح چلتا رہا. اب نئی تحقیق کے مطابق جب تک بچوں کی انوالومنٹ نہیں ہوگی لرننگ اتنی معیاری نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے چینج کیا، ہمارے اپنے کریکولم کو ٹیچر سینٹر سے اسٹوڈنٹ سینٹر پر منتقل کیا. ہماری اب بکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. تمام بکس میں مختلف قسم کی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز درج ہیں کہ کچھ ٹاپک بھی پڑھے بچہ تو اس کے متعلق وہ سرگرمی بھی کلاس روم کے اندر پرفارم کرے، اور اس سرگرمی کو پرفارم کرنے کے لیے بچے ہی سارا کام کریں اور ٹیچر جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کے کام کرے. اس کے علاوہ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کہ ہم جو کتابیں ہیں انہی کو ہی انف سمجھتے ہیں کہ جو کتاب کے اندر چیز ہے وہی چیز پڑھا دیتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ اسے کچھ نالج نہیں دیتے ہیں. تو تھنکنگ آؤٹ دا باکس ہم نے کتاب بھی پڑھانی ہے اور اس سے ریلیٹڈ روزمرہ زندگی میں کتاب کے اندر دی ہوئی چیزوں کے علاوہ اس کانٹینٹ کے مطابق کوئی چیز ہے وہ بھی ہم نے اس کو پڑھانی ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ایک ٹاپک جس کے متعلق پڑھا رہے ہیں کتاب کے اندر سے بھی پڑھیں اور پھر انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر کے وہاں سے اس کی جو اچھی اچھی ایگزامپلز، ویڈیوز، پکچرز آپ کو مل سکتی ہیں وہ بھی آپ اپنے تدریس کا حصہ بنائیں. آپ روزمرہ زندگی میں اس کے متعلق اگر کوئی بات سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں. اب ٹیچر جو ہے یہ باؤنڈ نہیں رہے گا اس کتاب کے کانٹینٹ کے، بلکہ وہ جو بہتر سمجھے گا ایکٹیویٹیز، جو بہتر سمجھے گا میتھڈ، جو بہتر سمجھے گا ایگزامپلز، اسے وہ انٹرنیٹ سے ملے، جہاں سے بھی ملے وہ اس طالب علم کو بتائے گا. ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کرے گا جس سے وہ بچہ سمجھ جائے ہم نے اس پرانے روایت سے ہٹ جانا ہے، ہم نے تھنک کرنا ہے آؤٹ آف دا باکس، باہر جا کے کہ بھئی ہم کیا کیا اور کر سکتے ہیں. اب قید و بند میں نہیں رہنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل استاد ہے، جو دنیا کا ترقی یافتہ ممالک کا استاد ہے، وہ اس ٹاپک کو کس طرح پڑھا رہا ہے، کون سی آڈیو ویژول ایڈز یوز کر رہا ہے. تو وہ تمام ہم اب آزاد ہیں کیونکہ ہمارا جو کریکولم ہے اب وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. دیکھیں واٹ از ایکٹیو لرننگ. اسٹوڈنٹس سالو پرابلمس، آنسر کوشچنز، فارمولیٹ کوشچنز آف دیئر اون، ڈسکس، ایکسپلین، ڈبیٹ اور برین اسٹورم ان دی کلاس. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ سالو دا پرابلمس. ایکٹیو لرننگ میں کیا ہے؟ بچے پرابلمس کو سالو کریں گے، آنسر کوشچن سوالوں کے جواب دیں گے، فارمولیٹ کوشچنز آف دیئر اون اپنے سوالات بنائیں گے جو کانٹینٹ وہ پڑھ رہے ہیں، ڈسکس آپس میں ڈسکس کریں گے، ایکسپلین بیان کریں گے، ڈیبیٹ ایک دوسرے سے بحث کریں گے، اور برین اسٹورم اور ذہنوں کے اندر جو ان کے سوالات ابھریں گے نئے نئے، ان کے سوال بھی اور ان کو جواب کے لیے بھی اسٹوڈنٹ کام کریں گے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہیں استاد کا ذکر نہیں ہے. استاد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کہ استاد ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرے گا. اس سے پہلے مکمل طور پر استاد کلاس پر حاوی ہوتا تھا، اب اس کا وہ رول ختم، اب وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرے گا. اب ذرا پکچر کو دیکھیں کہ ایکٹیو لرننگ کیسے کیسے ہو سکتی ہے. پرابلم بیسڈ لرننگ، کہ کوئی پرابلم ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو اوپر سوچا، حل نکالا، آپس میں اسٹوڈنٹ نے اور ٹیچر نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو اس طرح کی لرننگ. لرن بائی ڈوئنگ، اب یہ ڈوئنگ والا کردار استاد سے ہٹ کے بچوں کی طرف چلا گیا ہے. بچوں نے کام کرنا ہے اور انہوں نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور حل تلاش کرنا ہے. اگر آپ
नीचे देखें कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग किस वक्त होगी? जब तमाम बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की जहनी इस्तेदाद को इस्तेमाल करके किसी मसले का हल निकालेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसमें भी आप देखें उस्ताद बहैसियत फैसिलिटेटर शामिल रहेगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अगर आपके पास कोई ऐसा मैटर आ जाता है, कोई कंटेंट टीचर जो है वो पेश करता है, उसके ऊपर आपने सोचो फिक्र करके आपस में टीचर ने भी, बच्चों ने भी, इंडिविजुअली भी और ग्रुप के अंदर भी, और उस्ताद के साथ मिल के उस मसले का जब हल निकालते हैं तो लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है इसके मेन दो हिस्से दिखाए गए हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ABL। ABL से मुराद क्या है? एक्टिव बेस्ड लर्निंग। इधर उसकी टाइप्स दी गई हैं। यहाँ है इंडिविजुअल रिकमेंडेड ABL, जो इनफरादी तौर पे जो लोगों ने काम किया है, इधर उसके उन्होंने नाम दिए हैं। हम देखते हैं, पहले इसी साइड को देख लेते हैं कि जैन पियाजे, इन्होंने ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बहुत ज़्यादा काम किया है। जेरोम ब्रूनर, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में काम किया है। हॉर्सबर्ग, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और नील बाह के साथ मिल के इन दोनों का मुश्तरका काम है किसके ऊपर? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। अब हम आते हैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं। तो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की इंडोर एक्टिविटीज़ है, एक आउटडोर एक्टिविटीज़ है। इंडोर एक्टिविटीज़ में ड्रामा है, डिस्कवरी लर्निंग है, और जबकि आउटडोर एक्टिविटीज़ में फील्ड ट्रिप्स हैं, फील्ड विजिट्स हैं। जब हम आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा इसकी अक़साम हम पढ़ेंगे। ये जो जेरोम बर्नर है, ये जो एक आप लाइन देख रहे हैं, इसने डिस्कवरी लर्निंग में बहुत ज़्यादा काम किया है। ये एजुकेशनिस्ट है। जेन पियाजे भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये लोग जिन्होंने अपनी तहकीक के ज़रिए ये नई राहें जो हैं वो तलाश की हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और यहाँ पे हमने उसकी मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो अब हर टाइप को हम ज़रा ऐसे थोड़ा देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। पहली है ड्रामाटाइजेशन। क्या है ये? कन्वर्जन इनटू ए ड्रामेटिक फॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इवेंट, नोवेल, स्टोरी एट्सेट्रा इन ए फॉर्म सूटेबल फॉर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें ड्रामा कमेटियाँ कायम की हुई होती हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, जो किस तरह के इवेंट्स को जो कि पहले हो चुके हैं उनके मुतालिक एक ड्रामे की शक्ल में ऑडियंस को पेश की जाती है। या जो करंट सूरत हाल होती है उसका जायज़ा लेने के लिए भी हम ड्रामे के तौर पर पेश करते हैं उन मसाइल को और मसाइल के हल को। तो ये वो तरीका है जिसमें क्योंकि पार्टिसिपेंट बच्चे स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं एज एक्टर, और बाद जगहों पे राइटर और डायरेक्टर के तौर पर भी अच्छे उस्ताद उनको गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह की लर्निंग से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल होते हैं। दूसरी ABL की किस्म है क्विज़ेस, competitive activity in which participants should give the answers to the questions in a prescribed span of time following some predetermined rules। तो क्विज़ प्रोग्राम हम टीवी पर भी देखते हैं। अब हमारे बज़्म अदब का स्कूलों में भी हिस्सा है, तो हम मुख्तलिफ क्विज़ेस के तहत भी बच्चों को इन्वॉल्व करके ABL के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, डिस्कसिंग इन स्मॉलर ग्रुप्स 4 to 15 students about a given topic and reaching a decision or arriving at some conclusion। इसमें क्या होता है?
کہ 4 سے لے کے 15 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہم گروپ بنا دیتے ہیں اور ان کو پہلے سے ٹاپک اسائن کر دیتے ہیں، وہ تیاری کر کے آتے ہیں، پھر ان کی آپس میں ڈسکشن کرواتے ہیں، ڈسکشن کروا کے ہر بندہ جو گروپ میں شامل ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور جب وہ آفٹر ڈسکشن ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود انوالو ہوتے ہیں، اور یہی اے بی ایل کا فائدہ ہے کہ بچے فلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ رول پلے and acting some situation or playing the role of things, person, characteristics۔ تو جب ہم رول پلے کرواتے ہیں، کسی کو کوئی رول اسائن کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے متعلق سٹیج پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے، کلاس روم میں پرفارم کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی کیونکہ بچوں کی انوالومنٹ ہے، اس بچے کو جو رول پلے کر رہے ہیں ان تمام بچوں کو وہ ٹاپک بہت اچھے طریقے سے لرن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے والوں کو بھی کہ ہمارے ساتھ کے بچے پرفارم کر رہے ہیں، ان کا اٹینشن لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے جو کہ ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو نیچر، میننگ اینڈ نیڈ آف ایکٹیویٹی میتھڈ، اس ایکٹیویٹی میتھڈ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ It is said that children learn best when they are allowed to construct a personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences. According to Confucius, what I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I know. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو میں روزمرہ زندگی کی بڑوں کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے ہمیں مختلف معاملات میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی میرا یہ ایکسپیرینس ہے، آپ اس طرح کر لیں، اور ہم نہیں کرتے۔ وہ کیوں چیختے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس کے رزلٹس معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اتھینٹیکلی کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے۔ تو یہ کنفیوشس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مفکر جو ہے وہ گزرا ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے حوالے سے اس کی یہ باتیں ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کو اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے واٹ آئی ہیئر آف آئی فارگیٹ، جو میں سنتا ہوں وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ واٹ آئی سی، جو میں دیکھتا ہوں، آئی ریممبر، مجھے یاد رہتا ہے۔ اور تھرڈلی بڑی امپورٹنٹ بات، واٹ آئی ڈو، جو کہ میں کام کرتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، آئی نو، وہ میں جانتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ جتنا زیادہ اگر پہلے حصے کو دیکھیں، واٹ آئی ہیئر مراد جو اب لیکچر میتھڈ سے پڑھاتے تھے پہلے کلاس روم کے اندر، آئی فارگیٹ بہت ہی کم عرصے کے لیے اس ٹیچر کو بھی یاد رہتا ہے میں نے کیا پڑھایا تھا، اور بچوں کو بھی کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ اور واٹ آئی سی، جو میں نے دیکھا، آئی ریممبر، مجھے اس سے زیادہ عرصے تک یاد رہا۔ جس طرح کے سے ہم کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ عرصے تک یاد رہتا ہے، لیکن واٹ آئی ڈو، جو کہ ہم خود اس کا حصہ بن جائیں گے تو پھر ہمیں وہ بہت زیادہ عرصے تک یاد رہے گا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ واٹ از ایکٹیویٹی میتھڈ؟ اب اس کی ایک ڈیفینیشن کے طور پر آتے ہیں کہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے کیا۔ بیفور ایکسپلیننگ دا ایکٹیویٹی میتھڈ اٹ سیمز بیٹر ٹو آنسر دس کویشچن، واٹ از این ایکٹیویٹی؟ وہ کہتا ہے ایکٹیویٹی میتھڈ کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کیا ہے۔ اینی تھنگ وچ از کیریڈ آؤٹ ود اے پرپز ان اے سوشل انوائرمنٹ انوالونگ فزیکل اینڈ مینٹل ایکشنز، وہ تمام سرگرمی جو کہ ایک سوشل انوائرمنٹ میں ہو، جس میں ہم فزیکل طور پر اور ذہنی طور پر شامل ہوں۔ Such activities help in the establishment of stimulating environment, creative expression۔ تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟
وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو بائی ہارٹ یاد کرنے میں مدد دیتی ہیں اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کی ٹائپس کتنی ہیں۔ ایکٹیویٹیز کین بی آف 3 ٹائپس، 3 طرح سے ہم ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی ایکسپلوریٹری، دوسری کنسٹرکٹیو، تیسری ایکسپریشنل ٹائپس۔ تو ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ ایکسپلوریٹری کون سی ہے؟ نالج گیٹنگ، جس میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ کنسٹرکٹیو، ایکسپیرینس گیٹنگ، جس میں ہمیں تجربہ ہوتا ہے۔ ایکسپریشنل، جب ہم کسی بھی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں ایکٹیویٹی کی ٹائپس ہیں، اور ہم اسے دیکھیں گے آگے چل کے کہ ایکٹیویٹی میتھڈ کس طرح ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ جو تینوں ہم نے کائنڈس پڑھی ہیں، ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایکسپلوریٹری نالج ہے، گیٹنگ ایکٹیویٹیز کس طرح کی؟ تھرو ایکسپلوریٹری پلے they learn about the world and the effect they can have on the environment۔ وہ دنیا سے سیکھتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں اور انوائرمنٹ پر اثر ڈالتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے۔ ایکسپلوریٹری پلے انوالوز اے چائلڈ یوزنگ آل دیئر سینسز۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم ایکٹیویٹی بیسڈ کام کریں گے تو بچے کی تمام سینسز، حصے، دیکھنے کی، سننے کی، محسوس کرنے کی، تمام حصے، 5 حصے جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گی اور وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے لرن کر سکے گا۔ دے ول ایگزامن آبجیکٹس بائی لکنگ، دیکھ کے، ٹچنگ، چھو کے، ود ہینڈز اینڈ ماؤتھ، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لسننگ، سن کے، اینڈ موونگ اٹ ٹو لرن اباؤٹ ہاؤ دے کین انفلوئنس دا ورلڈ اراؤنڈ دیم، اور کس طرح وہ دنیا کی چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ Here a group of peoples may be asked to make a study of the various sources of food articles consumed at home by questioning parents, merchants, etc., by consulting labels on the foods۔ جو خوراک کے ڈبے سمجھ لیں، خوراک سمجھ لیں، جس طریقے سے ہماری پیکنگ میں آتی ہے، اس کے اوپر جو خصوصیات درج ہوتی ہیں، فرض کریں ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کرنا ہے کہ لوگ ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے چیزیں خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے ہیں، تو بچوں کا ایک ایسا گروپ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ فوڈ آرٹیکل جو ہے جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس سے، والدین سے، مرچنٹ سے، دکانداروں سے، اس طرح جو ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، کویشچننگ کر کے اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، تو وہ خود سے ایک ڈیٹا اکٹھا کر لگ سکتے ہیں۔ ان کی انوالومنٹ ہے اس بارے میں، تو 2 طرح سے، ایک تو ان کو احساس ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز خریدیں تو اس کی اوپر ہم درج ڈیٹ ضرور دیکھیں کہ مینوفیکچر ڈیٹ کون سی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کون سی ہے، تو ان کے اپنے لیے اہمیت کا اور نالج کا باعث ہے۔ دوسرا، ان کو یہ اسیسمنٹ مل جائے گی کہ کتنے % لوگ جو ہے وہ دکان سے کوئی چیز خریدتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ان کی لرننگ کا باعث بھی ہے اور اویئرنیس دوسروں کے لیے ورڈ میں تبدیلی کا باعث بھی بنتی ہے۔ A committee of pupils may be undertake to find out in a rural area how many families have members who work also in the city or town for a part of the time۔ کہ ہم ایک اور سروے بھی، ایک اور کام بھی بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں کہ وہ شہروں میں موجود جو لوگ ہیں، فیملیز ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کریں، کتنے لوگوں نے دیہات میں جا کے کام کیا ہے۔ ان اے سٹی اٹ مے بی enquired how many people in the local community have come from rural areas and why they have come۔ ہم یہ بھی سروے کر سکتے ہیں ایک کویسچنائر کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے، لوگوں سے پوچھ کے کہ کتنے لوگ گاؤں سے شہروں میں آ گئے ہیں اور وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ
اپنی رہائش جو ہے وہ تبدیل کی ہے. ود دی ٹیچرز ہیلپ، استاد کی مدد سے رف ایسٹیمیٹ آف پروبیبل ایکسپیرئنس کین بی میڈ، اور اس طریقے سے استاد ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر سکتا ہے اور ان کو یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اور ڈیٹا کو کسی بہتر نتیجے پر لانے میں مدد کر سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکٹیو ایکسپیرئنس کون کون سی ہیں. اس میں دیکھ لیتے ہیں. اے ڈبیٹ کین بی ارینجڈ آن دا ٹاپک ان دا اوپینین آف دی ہاؤس میکنائزڈ ایگریکلچر is the only way of economic uplift in the Punjab. Maps showing the distribution of agriculture crops, major industries, outstanding and localized cottage industry in the Punjab can be drawn. تو وہ کہتا ہے اس طرح سے بھی ہم بچوں سے کام لے سکتے ہیں. جو کنسٹرکٹیو ایکسپیرئنس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بچوں سے اس ٹاپک کے اوپر کہ وہ ان دی اوپینین آف دا ہاؤس میکنائزڈ ایگریکلچر از دی اونلی وے آف اکنامک اپلفٹ آف دا پنجاب، کہ پنجاب کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اکانومی ترقی کرے گی. اور اکانومی کب ترقی کرے گی؟ جب کوئی ایگریکلچر کے بارے میں زیادہ بہتر اور صحیح جو ہے وہ ہم کام کر سکیں گے. ہم ایگریکلچر کراپس کے بارے میں بھی ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، میجر انڈسٹریز کے بارے میں بھی ڈیٹا اکٹھے کر سکتے ہیں، اور کاٹیج انڈسٹریز کے بارے میں بھی ڈیٹا اکٹھا کر کے کوئی اچھی سجیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں. اس حوالے سے چارٹ شوئنگ بھی آتی ہے کہ دا کلاسیفیکیشن آف انڈسٹریز آن دا بیسس آف نیچر آف گڈس پروڈیوسڈ. ہم ایک چارٹ بنا سکتے ہیں کہ کس پنجاب کے علاقے میں کون کون سی انڈسٹریز ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں تیار کر رہی ہیں. فلو آف را مٹیریلز، لیبر اینڈ پاور ٹو فیو میجر انڈسٹریز کین بی میڈ. گراف شوئنگ دا ممبر آف دا انڈسٹری لیبررز ان دی پنجاب فرام 1947 ٹو 220 ایٹسٹرا کین بی پریپیئر. تو اس طرح سے معلومات لے کے ہم مختلف قسم کے چارٹس بنا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا آپ نے پڑھتے ہوئے بڑی کلاسز میں آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے، اسپیشلی میں اگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو کتنے اوور ہو گئے ہیں، پر اوور کتنے رنز بنے ہیں، مختلف چارٹ سے جو لائن گراف سے یا پائی گراف سے دکھایا جاتا ہے. اس طریقے سے جب ہم یہ ڈیٹا بچے خود اکٹھا کرتے ہیں اور مختلف چارٹس کی شکل میں، مختلف فگرز گراف کی شکل میں جب وہ شو کرتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ وہ بچوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کنسٹرکٹیو ایکسپیرئنس میں فیلڈ ٹرپس بھی آتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے آج کل پہلے دہشت گردی کی وجہ سے بین ہو گئے اور پھر اب کرونا کی وجہ سے لوگ فیلڈ ٹرپ سے اجتناب کر رہے ہیں. فیلڈ ٹرپس از دا میجر سورس آف ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ، جس کے ذریعے سب سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ لرننگ ملتی ہے. اب جس طریقے سے یہ ہم آگے چل رہے ہیں، لوکل سروے اینڈ ایکسکرشنز، ڈبیٹ، ڈسکشنز، ڈائلاگز اینڈ سمپوزیمز، ہابیز، ڈراماٹائزیشن، کلبز اینڈ سوسائٹیز، پروجیکٹس، کمپٹیشن، ریکریشنل اینڈ کلچرل پروگرامز، سوشل سروس اسکواڈز، اسٹوڈنٹ سیلف گورنمنٹ، کیمپنگ، رائٹنگ آف کمیونٹی بکس ان گیمز. تو یہ وہ سارے مختلف حصے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو کنسٹرکٹیو ایکسپیرئنس کا حصہ ہے. ان تمام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں اپنے تدریسی عمل کے دوران. اگر کسی کو ان میں سے 12 یہ لکھے ہوئے ہیں، کسی بات کے متعلق کوئی آگاہی چاہیے، ابھی مزید پوچھنا ہے، تو آپ مجھے چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنا مائک اوپر کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. سر یہ میں نے ڈرامائی حوالے سے کہنا تھا کہ اکثر آج کل جو ہمارا ایشو چل رہا ہے کرونا کے حوالے سے، تو اس کے اگر لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرنا ہو تو مطلب اسکول میں بھی اگر ہم بچوں کو اسی طرح کے ڈرامائی انداز میں بتائیں کہ ماسک پہننا ہے، اس طرح کے حوالے سے جیسے کمرشلز بھی چل رہے ہیں
تو اس حوالے سے بھی ہم بتائیں بچوں کو کوئی ماسک پہن کے آنا ہے، اس کو ڈرامائی انداز میں بیان کرنا، گلوز پہننے ہیں، کہیں جانا ہے تو باہر سے آنا ہے تو ہاتھ وغیرہ واش کرنے ہیں یا سینیٹائزر وغیرہ کا یوز کرنا ہے، تو اس کو ہم ڈرامائی انداز میں بیان کر سکتے ہیں، موجودہ حالات کو بیان کریں۔ اچھا، اب اگلا کوشچن یہ ہے میم عالیہ کہ اگر ہم اس طریقے سے کرونا کے متعلق آگاہی دینے کے لیے کوئی ڈرامہ وغیرہ بنا کے اسکول میں پیش کریں تو آپ یس سر، سمجھتی ہیں کہ اس طریقے سے زیادہ لرننگ ہوگی اور اویئرنیس آئے گی؟ یس سر۔ جی میم عالیہ، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ شکریہ سر۔ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے؟ جی میم سحر شبیب کہتی ہیں کہ سر کیمپنگ کے بارے میں بتا دیں۔ جی میم، کیمپنگ ہوتی ہے، پہلے تو آپ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نے سنا ہوگا کہ گرل گائیڈ، بوائے اسکاؤٹس، تو یہ گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس جو کہ اب ناپید ہونے جا رہے ہیں، اب گورنمنٹ دوبارہ ان کی طرف توجہ تو دے رہی ہے لیکن اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کو کیمپنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور فرسٹ ایڈ کی تعلیم دی جاتی ہے اور مختلف علاقوں میں ضرورت پڑنے میں کس طرح رہا جاتا ہے، ان کو اسی طریقے سے اسکول کے کیمپ لگتے ہیں، مردانہ اسکولوں میں بھی، زنانہ اسکولوں میں بھی، اور مری میں باقاعدہ بوائے اسکولس اور گرل گائیڈس کی سالانہ کیمپنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہاں کیمپ میں جا کے رہنا پڑتا ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان سچویشن میں سے گزارا جاتا ہے جس سے لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کیمپنگ کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کیمپنگ کا تصور موجود ہے کہ مختلف کیمپ بعض اوقات ڈاکٹر لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی اسپیشلسٹ نے جی کیمپ لگا دیا ہے فلاں کلینک میں، فری لوگ آئیں، اپنی فری جو ہے وہ آنکھ چیک کروائیں۔ اسی طریقے سے ڈائبٹیز کے حوالے سے، دوسرے ڈیزیزز کے حوالے سے ڈاکٹر حضرات مختلف کیمپ لگاتے ہیں، تو وہ کیمپنگ کہلاتا ہے۔ اور یہ کیمپنگ بیسیکلی وہی جو اسکول سے اب بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کی کیمپنگ سے نکلتے ہیں، یہ اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ جی اچھا، اس دوران رول آف ٹیچر کیا ہوگا، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں بہرحال پھر بھی میں ایک لائن میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ میچور ایکسپیرینس ہولڈر، استاد جو ہے ایک پروفیشنل ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ڈیپر اینڈ براڈر نالج ہولڈر، استاد کو اپنے ٹاپک پر عبور ہونا چاہیے اور اس ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے متعلق وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ گائیڈنس پرووائڈر، وہ پھر پڑھانا شروع نہ کر دے، اپنا گائیڈنس کا رول، گائیڈر کا رول جو ہے وہ نبھاتا رہے۔ ہیلپ پرووائڈر وین اٹ از ریکوائرڈ، جب ضرورت ہو مدد کرے۔ گڈ پرامپٹر، یعنی کہ پرامپٹر مطلب کہ انکریج کرے لوگوں کو، ان کو بیک اپ کرے، تھپکی دے، اور جہاں مشکل میں ہو اس کے بارے میں ان کو رہنمائی کرے۔ انگیجز اسٹوڈنٹس ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ میک سجیشنز اباؤٹ ہاؤ اسٹوڈنٹس may proceed in an activity۔ جسٹ بیہائنڈ دا کرٹن، وہ ایسے کام نہ کریں گے کہ وہ خود نمایاں رہے کہ جی میں نے یہ کر دیا، بلکہ وہ خود پیچھے رہے اور بچوں سے کام کروائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ کین آبزرور اینڈ اے ٹرو سمپیتھائزر، وہ ایک اچھے طریقے سے مشاہدہ کرنے والا ہو اور ایک سمپتھی رکھتا ہو کہ وہ ہر ایک کی مدد کر کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو آگے لے کے آئے گا اور اسے متعلقہ اس کے اسائن کام جو ہے وہ پورا کرنے میں مدد دے گا۔ ڈیووٹیڈ اینڈ انتھوزیسٹک، لازمی بات ہے اسے اس معاملے میں بہت جوش سے کام لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ بینیفٹس آف ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اپروچ، اس کے ہمیں فائدے کیا ہیں اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہم میتھڈ پڑھ رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ The learners are actively involved as the environment is democratic، کیونکہ ماحول جمہوریت پسند ہوتا ہے، بچے کو آزادی حاصل ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی ٹیچنگ کے دوران ایکٹیویٹی کروں گا اس میں بھی آزاد ہوں، اگر مجھے کسی فیسلٹی کی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو میں فری ہو کے اپنے ٹیچر سے بات بھی کر سکتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی مدد لے سکتا ہوں۔
The activities are interactive and student centered. تمام ایکٹیویٹیز جو ارینج کرنی ہے وہ استاد نے کرنی ہے، اور وہ ایکٹیویٹیز اس طرح سے ارینج کرے کہ وہ دلچسپ بھی ہو اور اسٹوڈنٹ سینٹر بھی ہو اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہو. دا ٹیچر فیسیلیٹیٹس a process of learning in which students are encouraged by responsible and autonomous. تو اس طرح سے ٹیچر بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ آنرشپ سمجھے، اپنی رسپانسبلٹی سمجھے اور آزادانہ طریقے سے وہ سمجھے کہ ہم کام کریں گے اور کریں گے بھی صحیح. چلڈرن لرن آن دیئر اون پیس. یہ بڑا اہم ہے کہ چلڈرن لرن آن دیئر اون بیس، کہ استاد جلدی نہ کرے کہ جناب فلاں بچے نے اپنا حصے کا کام کر لیا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے، جلدی کریں، آپ بہت کمزور ہیں، آپ کو یہ چیز نہیں آتی. تو بڑے احتیاط سے ٹیچر کو بغیر بتائے، بغیر محسوس کرائے، تمام بچوں کو ان کی پیس کے حساب سے ایسا ایسا موٹیویٹ کر کے جو مقررہ وقت ہے اس پر اس ٹاسک کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. Provision of more time for self-directed learning and teacher-directed learning is reduced considerably. اور یہ جو بچوں نے خود سے سیکھنا ہے اس کے لیے ٹائم اتنا موجود ہونا چاہیے، اور ٹیچر اس پر پابندی نہ لگائے بلکہ دیکھے اور ایکٹیویٹی بھی اسی حساب سے پلان کرے اور اس میں ٹائم کی گنجائش بھی رکھے تاکہ تمام بچے ایکولی پارٹیسپیٹ کر کے اس ٹاسک کو مکمل کریں. گروپ لرننگ، میوچل لرننگ اینڈ سیلف لرننگ آر پروموٹڈ. اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں گروپ لرننگ امپروو ہوتی ہے کہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے نہیں آ رہی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہے. اب ٹیچر بھی ایز اے گائیڈ موجود ہے. میوچل لرننگ، آپس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی لرننگ کی ہیبٹ کو، اپنی اسکل کو بڑھا سکتے ہیں. اینڈ سیلف لرننگ، اور خود سے بھی کر کے مختلف چیزیں جب وہ خود پرفارم کرتے ہیں تو ان کی خود کی لرننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹیچنگ ٹائم از جوڈیشیسلی ڈسٹریبیوٹنگ among teachers. Children, only needy children are addressed by teacher. تو اس میں ایک اچھا ٹیچر اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ گائیڈنس دے دی ہے تو مجھے اب بار بار کن بچوں کو گائیڈنس دینی پڑے گی، رہنمائی کرنی پڑے گی، یا کن بچوں کو نہیں کرنی پڑے گی. اگر بار بار وہ تمام بچوں کو گروپ میں ہے یا کلاس میں ہے سمجھانا شروع کر دے گا تو اس طرح ٹیچر سینٹرڈ ہو جائے گا، ٹیچر کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی اور بچے یہ سمجھیں گے کہ ہر کام ہم نے ٹیچر کے بتانے پر ہی کرنا ہے. تو اچھا ٹیچر کون سا ہے کہ ایک دفعہ رہنمائی دینے کے بعد صرف ان کو رہنمائی دے یا ان کی کیئر کرے یا ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے جو وہ سمجھتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو خود سے کام کر کے آگے جا رہے ہیں ان کی رہنمائی یا ان کو انٹرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ایکٹیویٹی بیس اپروچ جو ہے اس سے وہ ہمیں مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. چلڈرن پارٹیسپیشن ان ایوری اسٹیپ از انشورڈ ان دی پروسیس آف لرننگ. پہلے بات ہو چکی ہے کہ لازمی طور پر ہر ایک بچے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انکریج کیا جائے. ایویلیویشن از ان بلٹ ان دا سسٹم. اٹ از ڈن ود آؤٹ دا چائلڈ ڈوئنگ اٹ. کیونکہ استاد ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کون سے بچے کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، تو وہ ایویلیویشن کا پروسیس ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. رول لرننگ از ڈسکریجڈ اینڈ آلموسٹ نو اسکوپ فار رول لرننگ. اور اس طریقے سے رٹے ازم کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ تمام بچے رٹا لگانے کی بجائے عملی طور پر اس کام کو، ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. پیریوڈیکل ایبسینس آف چائلڈ فرام اسکول از پراپرلی ایڈریس. یہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے حاضر رہیں، حاضر بھی رہیں، انوالو رہیں اور ایکٹیویٹی کا حصہ بھی بنتے رہیں. اور اس طرح جو بچے کوئی چھٹیوں پہ رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اس چیز کے لیے استاد کو کچھ نہ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حاضر رہیں. کلاس روم ٹرانزیکشن از بیسڈ آن چائلڈ نیڈ اینڈ اسٹریس. جو کلاس روم کے اندر جو بھی ہم نے کام کرنا ہے
اس کو ضروری ہے کہ ہم بچوں کی ضروریات اور ان کی دلچسپیوں کو سامنے رکھیں. فرض کریں اگر ہم نے کوئی گروپ بنانے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیشن اس وقت ہوتی ہے کہ بعض بچے آپس میں زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, تو اگر انہیں ایک ہی گروپ میں رکھ دیا جائے تو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ لوگ لرن کریں گے بجائے اس کے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ گروپ میں تقسیم کر دیا جائے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ٹیچر کو خیال رکھنا پڑتا ہے. فریڈم ٹو چائلڈ ان لرننگ ایز ہی چوزز ہز ایکٹیویٹی, اور بچوں کو بھی ایکٹیویٹیز کو چوز کرنے میں اچھا ٹیچر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ملٹی گریڈ اینڈ ملٹی لیول ان لرننگ از افیکٹولی ایڈریسڈ. ملٹی گیم اینڈ ملٹی لیول, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں جن کا لیول ہائی یا لو ہو سکتا ہے, تو ان کو کس اچھے طریقے سے افیکٹولی ٹیچر جو ہے وہ پریزنٹ کرے, ایکٹیویٹی میں ڈالے اور تمام بچے اس میں انوالو ہوں, تو لرننگ آؤٹ کم زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں. نو چائلڈ کین موو ٹو دی نیکسٹ ہائر اسٹیپ آف لرننگ unless attain the previous level. یہ بہت ضروری ہے. ایک اچھا استاد ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اپروچ کے دوران یہ خیال رکھتا ہے کہ تمام بچوں کو وہ ساتھ لے کے چلے. جو خود سے اچھا کام کر رہے ہیں ویری گڈ, ان کو یہ ایز اے ٹیچر بن کے کھڑا نہ ہو جائے, بلکہ جو بچے اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرے, اور جو نہیں کر رہے ان کو طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ان کے برابر لے کر آئے. سینس آف ایونٹ بوسٹ چائلڈز کانفیڈینس اینڈ مورال. جس طریقے سے ہم کام کرتے جاتے ہیں بچے اچیومنٹ حاصل کرتے جاتے ہیں, ان میں کانفیڈینس اور ان کا مورال جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اٹریکٹیو کارڈز اینڈ ایکٹیویٹی کریٹ انٹرسٹ ایمنگ چلڈرن. ہم ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کے دوران جب وہ کام کرتے ہیں مختلف طرح سے اپریسیشن کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے. اسکوپ فار چائلڈ ڈیولپمنٹ ان کریٹیو اینڈ کمیونیکیٹیو اسکلز. اس سے جب بچے کچھ چیز اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر ان میں جوش پیدا ہوتا ہے, ولولہ پیدا ہوتا ہے, کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے, مورال بڑھتا ہے, اور وہ کریٹیو بنتے ہیں. اور ان کی کیونکہ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایمنگ دا گروپ یا گروپ کے اندر, جب وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچے, تو ان میں آپس میں کمیونیکیشن سکل بھی بڑھتی ہے. چلڈرن ول ہیو اے فیل آف سیکیورٹی ایز دے سٹ ان ڈاؤن ان دا گروپ. جب وہ بچے خود سے ایک استاد کے ڈر سے, ایک بیرونی خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں, تو وہ آپس میں جب وہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں تو ان میں فیل آف سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. چلڈرن آر الاؤڈ ٹو موو ان دی کلاس روم ایز دے چوز دیئر ایکٹیویٹی. بچوں کو فریلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کمرہ جماعت کے اندر موجود ایکٹیویٹیز کو آزادانہ طریقے سے پرفارم کر سکے. مور اوور the distance between teacher and the child is largely reduced and the teacher acts as a facilitator rather than a teacher. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹی اپروچ سے کہ بچوں کا اپنے استاد کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے, جو ڈر اور خوف ہوتا ہے, احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور بچے ایزیلی آسانی سے بلا جھجک اپنے پرابلم جو ہے اپنے ایکٹیویٹی کے درمیان پیش ہونے والی مشکلات کو استاد کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, جس سے لرننگ کا جو عمل ہے اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے. اب ہے لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی میتھڈ. لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی میتھڈ کے ایکٹیویٹی میتھڈ جو جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کلاس روم ہوگا, اس طریقے سے آزادانہ بچے ایکٹیویٹی کریں گے, استاد ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے ترتیب دے گا کہ وہ لرننگ کا باعث بنے, تو اس میں ہمیں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. کیئرفل کنسیڈریشن آف ایموشنائزڈ کنٹرولز may be overlooked during classroom activities. Apparently, some teachers forget that all classroom activities contribute directly or indirectly to the formation of attitudes, favorable or unfavorable.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے تحت کام کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کلاس روم ایکٹیویٹیز کے دوران، جس میں استاد کو خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بچوں کے ایٹیچیوڈ، رویوں پر یا اچھا اثر ڈال سکتی ہیں یا برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ سم کلاس روم ایکٹیویٹیز بیکم کنٹراڈکٹری ود ویلیوز آف اینڈ کلچر آف دا اسٹوڈنٹ۔ ہو سکتا ہے کہ استاد ایک ایسی ایکٹیویٹی ڈیولپ کر دے جو اس کے نزدیک لرننگ کے لیے بہترین ہے، لیکن کیونکہ کلاس میں ہمارے پاس مختلف کلچر سے بچے آتے ہیں، مختلف سیکٹ سے بچے آتے ہیں، تو ہمیں بہت ہی اس طرح کی ایکٹیو لرننگ کے لیے جب ہم ایکٹیویٹیز ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو ہرٹ نہ کریں۔ دس میتھڈ از ٹائم کنزیومنگ اینڈ ڈز ناٹ کور دا کور سبجیکٹ میٹر ٹائملی، کیونکہ یہ بچوں نے خود ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ہمیں تمام بچوں کو ایک ہی وقت پہ یا ایک ہی لحاظ سے تمام کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، جو ٹائم کنزیومنگ ہے۔ تو اس وجہ سے ایکٹیویٹی بیس لرننگ میں ہمیں زیادہ وقت لگتا ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ Our teachers are overburdened, so they feel difficulty to plan relevant and appropriate activities all the time۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کلاس رومز ہیں ان میں بھی بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور استاد کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اتنا بزی شیڈول ہوتا ہے کہ دن میں 8 پیریڈ ہیں تو 6 7 پیریڈ پڑھانے پڑتے ہیں، اور فکسچر میں بھی پیریڈ پڑھانے پڑتے ہیں۔ تو ایک ٹیچر کے لیے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے حساب سے اپنی پلاننگ کرنا اور کلاس روم کے اندر پلاننگ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ Our classes are overcrowded, so there is problem to arrange, organize and manage classroom activities properly. Lack of professional training of teachers, effect to plan and process the innovative classroom activities such as computer based activities۔ تو ہمارے پاس ہمارے ٹیچر جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہے، وہ بھی اتنے پروفیشنل نہیں ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی بیس میتھڈ کو اپنے اسکول کے اندر، اپنی کلاس روم کے اندر اس کی اصل اسپرٹ کے تحت لاگو کر سکیں۔ لیک آف فزیکل، فائنانشیل اینڈ انسٹرکشنل فیسلٹیز بیکاز ہرڈلز ان دی اپلیکیشن آف ایکٹیویٹی میتھڈ۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فزیکل ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو فائنانشیل ریسورسز ہیں، وہ بھی اتنے نہیں ہوتے کہ استاد جو ہے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے لیے کلاس روم کے اندر ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کر سکے اور ان کو پرفارم کر سکے۔ یہ انڈیویجول پروجیکٹ، the individual project is by far the most important single piece of work in activity method۔ تو ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر ہم اکیلے بھی کوئی پروجیکٹ کسی اسٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں، بہت سے بچوں کو گروپ بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہ والا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ انڈیویجول پروجیکٹ کی بات ہے، جب ہم انڈیویجولی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں۔ It provides opportunity for individual or student to demonstrate independence and originality, to plan and organize a project for prescribed period and to put into practice some of the techniques to be taught during individual project। Students can show his or individuality and inspiration in the project۔ تو یہ انڈیویجول پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سمپلی جب ہم کسی کو انڈیویجولی الگ الگ کوئی ٹاسک اسائن کرتے ہیں اور وہ اسے الگ الگ طریقے سے تیار کرتا ہے، پلان کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ٹیکنیکس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ انڈیویجول پروجیکٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں اسٹیپس انوالوڈ انڈیویجول پروجیکٹ کون کون سے ہیں؟ پروجیکٹ آؤٹ لائن بنائے گا، اس میں کیا ہے؟ وہ پرپز لکھے گا، ٹارگیٹ لکھے گا، ریسورسز لکھے گا، میتھڈالوجی اور ٹائم شیڈول لکھے گا۔ دوسرے نمبر پر پریلیمینری اسسمنٹ ہے کہ امپلیمنٹیشن کرے گا وہ اور پریکٹیکل ایگزیکیوشن کرے گا، اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ اپلیکیشن امپلیمنٹیشن ہے، اس میں کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف دی اپریزل آف پروجیکٹ، کہ جو پروجیکٹ اس نے مکمل کیا ہے اس کی اپریزل کرنی ہے، اس نے اپریزل گیون ٹاسک اسائن ایکٹیویٹی ہیز بین اچیوڈ، کہ وہ حاصل ہو گئی ہے اور اس کو اپریسیشن جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اس نے اپنا ٹاسک جو ہے مکمل کر لیا ہے۔ اور لاسٹ میں ڈیسیژن سکسیس اور فیلور آف دا ٹاسک، کہ ٹیچر اس نے اسے یہ پروجیکٹ دیا ہے وہ اسے اسیس کرے گا کہ اس نے پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بیان نہیں جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے پہلے والا، اب ہے گروپ project individual project کے بعد the aim of the group work is to produce better, more effective, more detailed, more comprehensive presentation reports۔ جب ایک بندے سے کام لیا تو اس کو اس کے حساب سے ٹاسک دیا، جب کوئی ٹاسک زیادہ ڈیٹیلڈ اور effective اور comprehensive presentation چاہیے تو ہم گروپ پروجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ this achieved through the combined talents of the group members۔ اس میں تمام جو گروپ کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے تمام جو ایفرٹس ہیں، ان کا نالج ہے، وہ تمام کا تمام اس میں صرف ہوگا۔ مختلف آئیڈیاز دیں گے، ایک بندہ کچھ آئیڈیاز دے سکتا ہے، بہت سارے بندے مل کے بہت زیادہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اور اس کام میں زیادہ مختلف اور آبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا، فروٹفل ہوگا۔ ون ڈیفیکلٹی ود دا گروپ ورک از دیٹ یو کانٹ ورک ایز کوئکلی ایز یو کین بائی یور سیلف۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی ایک بندے نے کام کرنا ہے تو وہ اس کو زیادہ کم وقت میں پرفارم کر لیں، اور گروپ ٹاسک میں کیونکہ بہت سارے بندے انوالو ہوتے ہیں
patience, communication skills and commitment were all required to make the most of the contribution of all the members. इसमें तमाम मेंबर्स की हमें पेशेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से किस अच्छे अंदाज में वो कम्युनिकेट करके अपना काम मुकम्मल करते हैं और कितनी देर में कमिटमेंट के साथ वो अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं? Few of us act alone in the real world. Most things are done with the help of ideas of other people. हम इस दुनिया में वो कहता है या क्लास में जब अकेले काम करते हैं तो उसमें हमारे अपने आइडियाज शामिल होते हैं, लेकिन जब अगर हम ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों के आइडियाज एक दूसरे की हेल्प करते हैं। Group projects are great practice for high school, colleges and real life. When you will probably have a job, that group projects also give you a chance to get to know kids you might not otherwise know or talk with. तो group project के अंदर ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि इस तरह के टास्क जो है वो हाई कॉलेज लेवल पे दिए जाए या हकीकी ज़िंदगी में दिए जाए कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सरंजाम पा सकते हैं। Group projects are also a way to practice skills you are not so sure of. Group practice में हमारा क्या होता है, skills improve होती है। अगर किसी ग्रुप के मेंबर ज़्यादा skilled है और किसी ग्रुप उस ग्रुप का कोई मेंबर कम skilled है तो जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो स्किल में जो है वो एनहांसमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑन ए डेडलाइन, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड और बीइंग पेशेंट एंड इफ यू आर अ लिटिल नर्वस टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, जॉइंट प्रोजेक्ट कैन हेल्प यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद इट। अगर हमें कोई ऐसा टास्क मिला है जिसमें हमने किसी डेडलाइन के तहत काम करना है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर सबके साथ काम करना है, तो अगर हमें से कोई एक मेंबर कुछ नर्वस हो जाता है बात करते हुए, वो हिम्मत नहीं कर पाता, तो बाकी ग्रुप के मेंबरान उसे ये कंफर्ट दे सकते हैं कि वो इजीली उनके साथ मिलकर काम कर सके। अब देखते हैं तरीकेकार, प्रोसेस ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट क्या होता है। गेटिंग स्टार्टेड, काम शुरू करना है, फोकसेस और फेयरनेस, ईमानदारी के साथ हमने उसके मुताबिक डाटा इकट्ठा करना है। होल्डिंग गुड मीटिंग, अच्छी मालूमाती फ्रूटफुल मीटिंग अरेंज करनी है। इंटरेक्शन विद द ग्रुप, अपने ग्रुप के तमाम मेंबर के साथ रास्ते में रहना है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिएटिविटी, जो बात आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, कोई एक दूसरे की बात ऐसी आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो उन पर बहस करके हम क्रिएटिविटी की तरफ ही जाते हैं। द टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट आर व्हाट इज लर्न, क्या पढ़ा गया है, फैक्चुअल मटेरियल एज द प्रोसेस, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है या जिस प्रोसेस के साथ हम काम कर रहे हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्या चीज पैदा हुई उसके नतीजे में, रिटन पेपर, प्रेजेंटेशन एंड ए मीडिया प्रोजेक्ट, तो हम इस तरीके से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इस सिलसिले में उस्ताद का क्या किरदार है, तो मैं चाहूंगा इसमें कौन इस स्लाइड को जो है वो बाकी सर ये सबसे पहले रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर या टीचर या प्रोफेसर, यानी कि इसमें हम किसी टीचर, इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर का रोल देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली लाइन है आउटकम्स डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय द टीचर्स, यानी कि जो आउटकम्स हैं, यानी कि जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो किस चीज़ पर बेस्ड करते हैं, वो इस चीज़ के टीचर्स के पास कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि वो उनकी कौन सी मेहनत यानी कि काविश है। द ग्रुप्स चैलेंज इज़ टू इंटरप्रेट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड देन डिटरमाइन हाउ टू मीट देम, और जो फिर वो कहते हैं कि द ग्रुप्स चैलेंज इज़ टू इंटरप्रेट दीज ऑब्जेक्टिव्स, जो ग्रुप का जो चैलेंज है वो फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि अपने वर्ड्स में उनको यानी कि तरतीब देते हैं, एंड देन डिटरमाइन हाउ टू मीट देम, और फिर ये तय करते हैं कि कैसे उनके साथ यानी कि डील करना है, उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। देन सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप वर्क इज ओनली एज इफेक्टिव एज टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स मैनेज एंड गाइड द प्रोसेस, कि ग्रुप वर्क इज ओनली एज इफेक्टिव एज टीचर्स और इंस्ट्रक्टर मैनेज एंड गाइड द प्रोसेस, कि कैसे इनके टीचर उसको वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि टीचर ने उनको कैसे एक्सप्लेन किया, उनको कैसे गाइड किया, और वो जो है ना टीचर की जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी बेस पर है कि किस तरह यानी कि उन्होंने टीचर ने उनको इंटरप्रेट करने के लिए दिया है। तीसरा पॉइंट है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स प्रमोट द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड्स अमंग द स्टूडेंट्स, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो ग्रुप में देते हैं स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट हैं, वो एक तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड्स, यानी कि एक जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन और जो इकट्ठे में काम करने का जज्बा है, यानी कि वो उसको प्रमोट करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ग्रुप प्रोसेस, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी पहले इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, वो उनको बाखबर रहना चाहिए, इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि इनको जो है ना अब इस ग्रुप को प्रोसेस करना है, इस ग्रुप को कैसे यानी कि बैठ के प्रिपेयर करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए चार्ट्स की ज़रूरत है, इसके लिए पोस्टर की ज़रूरत है, कि किस तरह यानी कि उनको इसने एक्सप्लेन करना है, यानी कि उनको अपनी तैयारी में बैठ कर यानी कि इस चीज़ को नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि कोऑपरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट नो इंडिविजुअल कैन कास्ट ऑन द एफर्ट्स ऑफ हिज टीममेट्स, कोऑपरेटिव ग्रुप projects should be structured so that no individual can cast on the efforts of his teammates. सर इसमें सिर्फ मुझे कैस्ट का नहीं पता कि ये कैस्ट का क्या मतलब है, बाकी तो पता है, आप बता दें इनको। जी बहुत ज़बरदस्त जनाब फ़खरुद्दीन साहब, कल से आप कोशिश कर रहे थे कि मेरा माइक ऊपर नहीं हो रहा, एक तो आपको
اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے بولے, آپ کا مائک اوپن ہو گیا. دی کوآپریٹو گروپ پروجیکٹس شوڈ بی اسٹرکچرڈ. کوآپریٹو گروپ پروجیکٹس اسٹرکچر کرنے چاہیے, بنانے چاہیے, سو دیٹ نو انڈیویجول کین کاسٹ آن دی ایفرٹس آف ہز آر ٹیم میٹس, کہ اس طرح نہ ہو کہ ایک بندہ کام کرتا رہے, ایفرٹس دوسروں کی ایفرٹس اس کے پیچھے دب جائیں. تو گروپ ورک کے اندر تمام لوگوں کے کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایکٹیویٹی ایسے ڈیولپ کی جائے کہ تمام لوگ مل کے کولیکٹیولی جو ہے وہ اس ٹاسک کو مکمل کریں. اسکورنگ آف دا پروجیکٹ, ہم نے پروجیکٹ دیا ہے, اب اس کو ہم نے کس طریقے سے ریوارڈ دینا ہے. ریوارڈز آئیڈلی شوڈ بی انٹرنسک ٹو دی پروسیس with group members deriving their reward from their contribution to the group and the project. ہم نے اس طریقے سے ریوارڈ دینا ہے گروپ ٹاسک کے اندر کہ تمام کی حوصلہ افزائی ہو. ایکسٹرنل ری انفورسمنٹ گریڈز فار انڈیویجولز کین بی بیسڈ اپان امپرومنٹ ایز اپوز ٹو کمپیریٹو اسکورنگ. ہم نے تمام لوگوں کو گریڈز ان کے کام کے حساب سے دینے ہیں اور کمپیئر کر کے نہیں دینے ہیں. Traditional comparative scoring works to the determinant of teams with low achieving members. ہم نے جو لو اچیونگ ممبرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کے کام کو بھی ٹریڈیشنلی جو ہم کمپیئر کرتے ہیں اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے. ایویلیویشن بیسڈ اپان امپرومنٹ ریوارڈز دا گروپ فار انڈیویجول گروپس. ہم نے ایویلیویشن جو کرنی ہے وہ اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے ایک گروپ نے امپروو کیا ہے. فار این انڈیویجولز پروگریس, کسی بھی انڈیویجول کی پروگریس, کیونکہ ایک گروپ کے اندر کوئی پارٹیسپینٹ زیادہ کام کرنے والے کو ہوگا, کوئی کم کام کرنے والے کا ہوگا, تو ہم نے ہر لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے. پیئر کمپیریٹیو ایویلیویشنز کین ہیو اے نیگیٹو ایفیکٹ آن ٹیمز. Low scoring members are considered undesirable and drag upon performance. ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ دوستوں کا آپس میں دیکھیں, دو لوگوں کا آپس میں دیکھیں یا کمپیئر کریں کام کی کارکردگی کے لحاظ سے کسی بھی ایک ٹیم کو, تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا لو پرفارمنس والوں کے اوپر اور ان کو وہ اہمیت نہیں ملے گی. تو ہم اب آتے ہیں ریسرچ پروجیکٹس کی طرف. جنرلی ریسرچ از اے کویسٹ فار نالج. ریسرچ ہم پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ وہ سچ کی تلاش ہوتی ہے تھرو ایکسپیریمنٹیشن, انویسٹیگیشن اینڈ تھرو سرچ. بیفور اسٹارٹنگ اینی لانگ ٹرم اور کمپلیکیٹڈ ٹاسک اٹ از وائز دیٹ وی میک اے رف پلان اور اے میپ وچ ول گائیڈ اس تھرو آؤٹ دا کورس آف دا جاب. تو ہم نے سچ کی تلاش کرنی ہے اور سچ کی تلاش میں ہم اپنا جو ٹاسک ہوگا اس کو اس کے عرصے کے لحاظ سے کہ وہ کتنے عرصے چلے گا یا اس کی مشکل کے حساب سے ہمیں ایک میپ, ایک آؤٹ لائن بنا لینی چاہیے تاکہ ہمارے لیے اس پر کام کرنا آسان ہو. In the same way, before the commencement of our research, we need to devote time and think logically on the area of our research and how we are going to about it. جب بھی ہم ریسرچ شروع کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے اور ہمیں لاجیکلی اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھ بھال کر ایک آؤٹ لائن بنا کر تمام ریسورسز کو دیکھ کر اور اس پر اخراجات کو دیکھ کر اپنا کام شروع کرنا ہوتا ہے. ٹپیکلی اے ریسرچ پروجیکٹ ریوالوز اراؤنڈ فالوئنگ 3 کویسچن. جو بھی ہمیں ریسرچ پروجیکٹ ملتا ہے, جس طرح کہ آپ کے اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ کے کورس میں بھی ایک ریسرچ پروجیکٹ موجود ہے. کن چیزوں کا, بنیادی 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے. What do you plan to accomplish? آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کس پلان پر کام کرنے جا رہے ہیں, کس طریقے سے کام کریں گے. Why do you want to do it? آپ نے یہ پلان کرنے کے لیے کیوں چنا ہے. How are you going to do it? آپ نے یہ جو پلان چنا ہے, یہ جو ریسرچ پروجیکٹ چنا ہے, اس کو کس طرح سے کریں گے. یہ تو یہ 3 کویسچن ہے جس کے تحت ہم کام کر کے کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. اسٹیپس فار ریسرچ پروجیکٹ. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اس کی ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیٹا, اس کے متعلق ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. سلیکشن اور ڈیولپمنٹ آف ٹولز, کس ٹول کے تحت ہم نے یہ جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے کس ٹول سے اس کو ہم گزاریں گے, کون سا ٹول لگائیں گے. سلیکشن آف دا سیمپل, جو جن کے متعلق پرابلم ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے اس آبادی کو ٹارگیٹ کرنا ہے, اس سے سیمپل
डाटा हासिल होगा इस सैंपल से हमें उसका हमने तजिया भी करना है और उसको बयान भी करना है। एंड पे राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट और अपनी रिपोर्ट को हमने बनाना है, लिखना है और पेश करना है।